बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब से कुछ देर कबल ही एक बड़ी अहम खबर आई है। 9 मई के ऊपर एक बड़ा अहम और सख्त तरीन फैसला आया है और ये बताया जा रहा है कि सरगोदा की ट्रायल कोर्ट है जिसने फैसला दिया है और इस फैसले के नतीजे में पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद ख़ान बुच्चर, उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और ये 9 मई का केस है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और MNA हैं जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा तादाद बताई जा रही है लोगों की और सज़ा माशाल्लाह सबकी 10-10 साल है। एक ही उसमें उनको कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि अब कोट लखपत जेल में भी फ़ैसला सुनाया जाना है और कुछ देर के बाद वहाँ से भी इसी तरह का सख्त फ़ैसला मुतवक्के है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक फ़ैसला दिया था 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का और दिन रात एक करके अदालतों ने फ़ैसले देना अब शुरू कर दिए हैं और चीफ़ जस्टिस फरमाते हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है, अदालतें काम कर रही हैं। मती भाई, हम पहले पूछ लेते हैं साकिब बशीर साहब से। साकिब साहब, ये जो फ़ैसला आया है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी तर्ज पर फ़ैसला आएगा या ये जो सज़ा 10 साल की सुना दी गई है, ये देने की कोई वजह भी है कि इतनी ज़्यादा सज़ा दी गई? इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा बताना। हाँ जी, ये जो मूसा खेल मियाँ वाली का थाना है वहाँ का मुकदमा है और 9 मई के जो तनसीबात पर हमले हुए थे ये उसी तनाजुर में ये मुकदमा बना था। इस केस में 36 मुल्ज़मान जो है वो बताए जाते हैं कि थे और 32 को सज़ाएँ हुई हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब भी शामिल हैं, मलिक अहमद ख़ान, और उसके अलावा अहमद चट्ठा हैं, MNA हैं, और एक और बिलाल हैं गुजरांवाला से, जिसकी MNA की सीट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वापस ली थी। फार्म 45 वाले। जी। तो बिलाल विर्क, तो उनको भी सज़ा हुई है। मतलब मजमूई तौर पर एक MNA और एक MPA मतलब अपोजिशन लीडर PTI का इस खाते में अब जो है वो चला गया है। 32 टोटल हैं इसमें और सरगोदा की ये इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है जिसने सज़ा सुनाई है। इससे कबल भी सरगोदा की अदालत थी, मोहम्मद अब्बास उसके जज थे और उन्होंने ख़त भी लिखा था और उन्होंने 9 मई के जो केसेस थे उनकी अदालत में, क्योंकि एक जो मुख्तलिफ़ मुकदमात मुख्तलिफ़ थानों के थे तो हर मुकदमे की अलग अलग उसको देखा गया, तो उन्होंने 2 मुकदमात को देखा था तो दोनों में मुल्ज़मान को बरी कर दिया था। और आज जो जज साहब हैं इन्होंने तमाम को इक्वल सज़ा दी है। अभी मैं सुन रहा था कि वहाँ ATC जो अदालत है सरगोदा की, उसके बाहर जो PTI के एक वकील खड़े थे, उन्होंने कहा कि जो अहमद चट्ठा है जो नून लीग के PTI के MNA हैं और जो गुजरांवाला से वो बिलाल हैं, इन दोनों के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था। तो मैं दलाइल दे रहा था तो मुझे जज साहब ने कहा कि आप इनकी हद तक तो छोड़ देना, बाकी आप जारी रखें। तो वो कहता है कि इस तरह का मुकदमा था कि इन दोनों की हद तक तो सबूत था ही कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। और अब ये है कि मलिक अहमद ख़ान एक तो नाअहल होंगे 5 साल के लिए और D सीट होंगे, और इसी तरह अहमद चट्ठा जो है वो 5 साल के लिए नाअहल होंगे और D सीट होंगे, और उसके बाद फिर इनका फर्दर प्रोसीजर तो हाई कोर्ट में अपीलें होंगी। तो मतीउल्लाह जान साहब, बड़ा इन्होंने इम्पोर्टेंट बात बताई है कि जज साहब को भी मालूम है कि सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है, बकौल वकील साहब के, और फिर सज़ा भी उनको दे दी गई है। तो क्या ये मॉकरी ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर? चलें पहले एक इंसाफ ना हो या किसी एक फरीक को इंसाफ ना मिले, ये बात होती थी, मगर अब तो दिन दहाड़े इस तरह के फैसले आना, क्या पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, ट्रस्ट है बेसिकली हमारे जुडिशल सिस्टम पर, उसको ख़त्म करने का ये एक पूरा एक मंसूबा है हमारे इदारों का? देखें अदील, किसी की ज़िंदगी के 10 साल यूँ छीनना ये इतना आसान नहीं होता। बाहर के महज़ब और जमहूरी ममालिक में जहाँ पे अदलिया आज़ाद होती है वहाँ पे बहुत डिटेल में हर चीज़ एविडेंस को एग्ज़ामिन किया जाता है। और यहाँ पे अभी जैसे साकिब बता रहे थे एक वकील के हवाले से कि इस हद तक मामला था कि जज साहब ने कहा कि अहमद चट्ठा जो हैं, अहमद ख़ान जो है, बच्चड़ साहब जो हैं, वो अहमद चट्ठा MNA अहमद चट्ठा और बिलाल जो दूसरे थे, इन दोनों के हवाले से तो जज साहब ने खुद ही रोक दिया कि भाई इनको तो चले छोड़े ना, उस पर तो आप बहस ही ना करें। तो तासुर ये मिला जैसे हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन एंड पे फिर वही बाटा रेट 10 साल कैद। तो ये जो बाटा रेट है ना, ये मुझे लग रहा है कि हमारी जो ट्रायल कोर्ट्स हैं ये दबाव में हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में हैं
اور ان سے اچھی تو پھر فوجی عدالتیں نکلی کہ جنہوں نے کم از کم 2 سال قید 3 سال قید کچھ چھوڑ بھی دیا، کچھ کو 7 سال قید، کم از کم سزائیں تو مختلف دی نا. تو یہ جو باٹا ریٹ کی سزائیں ہیں کہ پی ٹی آئی والا بندہ ہو 9 مئی میں ملوث ہو تو اس کو 10 سال، یہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ جی کے وفادار لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ اب سب سے پہلے تو یہ لوگ گرفتار ہوں گے، پھر یہ اپیل میں جائیں گے، اور پھر ان کی اپیلیں جب لگیں گی کوئی سنے گا ہائی کورٹ میں، اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے تقریباً مجھے یاد ہوگا آپ کو کہ شاید 3 ماہ پرانا آرڈر ہے، 3.5 ماہ پرانا، کہ بھئی 4 مہینے کے اندر یہ تمام ٹرائل جو ہے مڈ اگست میں انہوں نے آرڈر دیا، ڈیڈ لائن تھی مڈ اگست کی. تو یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جو کہا تھا کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ دیا جائے، تو شاید ٹرائل کورٹ کے ججوں نے سمجھا کہ یہ 4 مہینے کے اندر سزا دینا جو ہے وہ مقصد ہے سپریم کورٹ کا. اور ہوا بھی یہی کہ اس طرح جو بیل کی اپیلز آتی رہی وہ بھی اس بنیاد پہ مسترد ہوتی رہی کہ اب تو 4 مہینوں میں ویسے ہی فیصلہ ہو جانا ہے. تو اب جو ان لوگوں کو اگر سزائیں نہ دی جاتی، جن کو بیل بھی نہیں دی گئی، اور ان میں سے کوئی ایک اگر بری ہو جاتا تو پھر سوال اٹھتا کہ آخر اگر یہ معصوم تھے تو 2 سال جیل کس جرم میں رہے، پھر ان 2 سال کا حساب کون دیتا؟ تو پھر اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو مجرم قرار دینا ہمارے ٹرائل کورٹ کے ججوں کے لیے لازمی ہو گیا تھا. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، باوجود اس کے کہ سرگودا میں جو حالات رہے ہیں. دیکھیں وہ آپ کو یاد ہے عباس شاہ صاحب تھے، یہ محمد عباس، جنہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ کس طریقے سے ان کی عدالت کا گھیراؤ کیا گیا. ملک شہزاد صاحب جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے لکھ کے دیا تھا، اور کس طریقے سے ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا، بلیک میل کیا گیا، ان کے بجلی کے جو بل جو ہیں بڑھا چڑھا کے پیش کیے گئے. اور وہ جب جج صاحب ہٹ گئے تو اس کے بعد ثاقب نے آپ کو بتایا جو دوسرے جج صاحب آئے انہوں نے تو محمد عباس نے 2 ملزموں کو بری کر دیا تھا، مختلف ملزمان کو بری کر دیا تھا. تو لیکن جب دوسرے جج صاحب آ گئے تو انہوں نے سب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. اب اتنا بھی فرق میرے خیال میں فیصلوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف ایک جج مکمل طور پہ بری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف دوسرا جج جو ہے مکمل طور پہ 10 سال باٹا ریٹ پہ ایکسٹریم لیول پہ جا رہے ہیں. اور حالات سرگودا میں آپ کو پتہ ہے سرگودا میں جس طرح کے حالات تھے، اور محمد عباس شاہ کے اس لیٹر کے اوپر آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر کے حوالے سے ایکشن ہوا تھا، اسی وجہ سے ترمیم آئی ہے سر. اس پہ ایکشن ہوا تھا، اور اس میں جو ملک شہزاد احمد خان ہیں اس وقت انہوں نے اے ٹی سی ججز کو انہوں نے کنٹمپٹ بھی شروع کر لی تھی، اور انہوں نے اے ٹی سی ججز کو جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ کام جاری رکھیں. تو اس کا کیا ہوا؟ کسی کی اس کا ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو ملک شہزاد احمد خان کو سپریم کورٹ لایا گیا، مسلم لیگ نون اور یہ سب نے مل کر. اس کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ، ہاں قاضی فائز عیسیٰ کو تو آپ بول ہی نہیں سکتے، جہاں پہ بھی مطلب بات کریں تو قاضی فائز عیسیٰ نیچے سے نکلے گا. تو اس وقت ان کو اوپر لایا گیا، اور اس کے بعد محمد عباس صاحب جو ہے ان کی ٹرانسفر ہوئی، اور اس کی جگہ جو ہے جج آ گئے. یوں معاملہ جو ہے وہ کہاں گیا وہ خط کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ وہ 9 مئی کے کیسز ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی بھی سن رہے ہیں. کل پرسوں جو کوٹ لکھپت کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے جو تفتیشی افسر ہے، جو سرکاری گواہ ہیں، جو ایس ایچ او تھا متعلقہ، جب ان پہ جرح ہوئی تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ جس سلطانی گواہ پہ انحصار کر رہے ہیں سزائیں دلوانے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، وہ سلطانی گواہ کہتا ہے کہ میں چھپ کے ٹیبل کے نیچے بیٹھا تھا زمان پارک میں، اور اس نے وہ سنی عمران خان ہدایات دے رہے تھے مختلف لوگوں کو کہ آپ نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہے. تو وہ سلطانی گواہ ایک کوئی چھٹی پہ تھا، اور دوسرا وہ موقع پہ جانے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی سی سی ٹی وی کہ وہ وہاں پہ گیا بھی ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سچویشن ہے، اور میرے خیال میں یہ جو 10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں یہ صرف مقصد یہی ہے کہ کوئی یہ دلیل نہ دے کہ کیونکہ یہ 7 سال ہے یا 3 سال ہے تو اس کی معطلی کے لیے ہائی کورٹ میں نہ آ جائے. تو جہاں اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اب ان سزاؤں کے خلاف جو اپیل ہوگی وہ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ جسٹس عالیہ نیلم بیٹھی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں پہ جسٹس سرفراز ڈوگر بیٹھے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان اپیلوں کا جلد فیصلہ ہوگا. اچھا ثاقب بشیر صاحب، یہ اب جیسے کہ متی ہوئی بتا رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے، کیونکہ 10 سال سزائیں سنانا بظاہر مقصد یہی نظر آتا ہے کہ معطل نہیں ہوں گی سزائیں اتنے جلدی. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اب اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے، ابھی سنایا جانا ہے کچھ دیر میں.
وہاں پر کون کون سے ملزمان ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے اگلے 10 سے 15 دنوں کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر ان کے رہنماؤں کو پابند سلاسل کرنے کا جو ارادہ ہے یہ آگے بات کہاں تلک جائے گی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سختیاں اب مزید بڑھیں گی؟ اچھا، پہلے تو ایک اور میں جو باٹا ریٹ کی بات متی صاحب کر رہے ہیں، یہ مجھے بھی یاد آیا کہ اسلام آباد میں بھی ایک باٹا ریٹ کا کیس فیصلہ سنایا گیا ہے، اور یہ بات ہے تقریباً میرے خیال ہے 28 یا 29 مئی کی. یہاں کے انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ہیں طاہر عباس سپرا صاحب. ان کے پاس بھی ایک 9-10 مئی کا احتجاج کا ایک کیس تھا، روٹین کا احتجاج کا کیس تھا. تو انہوں نے بھی باٹا ریٹ کے مطابق ایک ایم این اے کو اور باقی کچھ ملزمان تھے 8-10 یا 12 تھے، ان تمام کو 10 سال قید کا سزا تو یہ دی. فکس ہو گیا باٹا تو باٹا ریٹ کیا ہوا؟ یہ مطلب یہ ایک غیر معمولی اس پہ واقعہ ہوا کہ 28 مئی کو سزائیں ہوتی ہیں، وہ اپیلیں جاتی ہیں ہائی کورٹ میں. اچھا، ہائی کورٹ میں انہوں نے لگائی سسپینشن ان میں سے 3-4 ملزمان نے. بالکل. تو سسپینشن میں جج تھے، اگرچہ وہ نئے ججز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہے کیا، مطلب جسٹس خادم حسین تھے اور شاید، جسٹس اعظم تھے میرے خیال میں. جسٹس اعظم. اچھا، انہوں نے فائل ذری سی باتیں پڑھی ہوگی، انہوں نے کہا کیس میں ہے کیا. اچھا، کوئی ثبوت پروف کوئی چیزیں موجودگی ملزم کی ثابت نہیں ہوئی موقع پہ، تو ثابت نہیں ہوئی، کوئی CCTV نہیں ہے کچھ. وہ تو انہوں نے وہ 3-4 کیونکہ ان کے سامنے اپیل کرنے آئے تھے، اپیل لے کے آئے تھے، ان چاروں کو 32 دن کے بعد بری کر دیا. انہوں نے کہا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ سسپینشن ہوتی ہے، پھر آپ کی 1.5 سال کے بعد اپیل لگتی ہے. معاملہ سسپینشن کا ہی آیا تھا، سسپینشن کی آیا تو انہوں نے اپیل ہی سن کے اس کو بری کر دیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ کمزور فیصلہ کہ جس کو سسپینشن کی بجائے انہوں نے کہا یار اپیل ہی. تو باٹا ریٹ میں انہوں نے لیکن میرے خیال میں یہ جو بری کیا تھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسی روز عمران خان کی جو ضمانتوں کی درخواستیں مسترد ہوئی تھی لاہور میں، اس کی تفصیلی وجوہات آئی تھی. اور وہ تفصیلی وجوہات بھی اتنی مضحکہ خیز تھی کہ وہ توجہ جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بریت کے فیصلے کی طرف میڈیا کی گئی، اور ان وجوہات پہ جو ہے زیادہ بات نہیں ہو سکی. اور وہ وجوہات بھی ماشاءاللہ سے ان کو بھی میرے خیال میں اب چیلنج تو سپریم کورٹ میں کر دیا ہے PTI نے. لیکن یہ جو باٹا ریٹ ہے نا، یہ 10 سال کا، یہ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک خوف ہے، اور یہ خوف اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور جج شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال سے چاہیے یہ ہے نا کہ کیس اب آپ پرسن ٹو پرسن جو کہ ملزم فلاں ملزم کا اتنا ایکٹ ہے کہ اس کو 2 سال سزا ہونی چاہیے، فلاں کا اتنا ایکٹ ہے اس کو 3 ہونی چاہیے. کچھ سینس بھی تو بنے نا کہ یار آپ نے اس کیس کو بہت ان ڈیپتھ دیکھا ہے، ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کے بعد، ان کے شواہد دیکھنے کے بعد، ہر ایک بندے کے کیس کو الگ الگ دیکھا گیا ہے اور ان کی سزائیں الگ الگ ہوں. مطلب وہ آپ نے بات کی ملٹری کورٹس میں کم سے کم 2, 3, 5, 7 اور 10 سال کی سزائیں مختلف تھیں. تو جو آپ دوسرا سوال تھا آپ کا کہ کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں اور اعجاز چودھری، یہ 5 PTI کی لیڈرشپ میں سے ہیں اور ٹوٹل 14 ملزمان ہیں جن کا آلریڈی جیل میں بھی ہیں. جی آلریڈی یہ جیل میں ہی ہیں. یہ 14 جو ٹوٹل ملزمان ہیں جس میں 5 یہ لیڈرشپ ہیں. اچھا، لاہور کا جو فیصلہ، یہ جو سرگودا کا فیصلہ، اس فیصلے میں ایک چیز جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگی، طے ہوگی، پتہ چلے گا. جس طرح متی صاحب نے کہا کہ جو لاہور میں جرا ہوئی گواہوں پہ، تفتیشی افسران پہ اور جو ان کے سٹار وٹنس تھے سب پہ، تو بہت ساری چیزیں کنٹراڈکٹری بھی آئیں، تضادات آئے ان کے بیانات میں جو انہوں نے تفتیشی افسران کے سامنے دیے تھے. تو اب یہ پتہ چلے گا خاص کے لاہور کے اس کیس میں کہ جو سازش کا الزام ہے، کیونکہ وہ شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے یا مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ تھے، تو جو سازش کا الزام ہے، کیا لاہور کی ATC کورٹ اس سازش کے الزام میں سزا دے گی یا نہیں دے گی؟ کیونکہ وقوع کی جگہ پہ جو لوگ تھے ان کو کم زیادہ سزائیں ہو سکتی ہیں، لیکن سازش کے الزام کو کیا پراسیکیوشن اسٹیبلش کر چکی ہے یا کر سکی ہے، کامیاب ہوئی ہے؟ کیونکہ اس میں جو تضادات ہیں ان کو کیسے اگنور کریں؟ فار ایگزامپل کہ زمان پارک کے انٹری گیٹ پر بہت ہائی لیول کی سیکیورٹی تھی اور جو 2 پولیس اہلکار ان کی انٹری وہ کہتے ہیں ہم نے بتائی وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے. وہ انہوں نے جو تفتیشی افسر ہے زمان پارک کے، اس نے وہ جو CCTV کیمرے تھے وہ لے سکتے تھے کہ ان کی اسٹیبلش ہو جائے کہ اس دن یہ یہاں پہ موجود تھے، یا ان PTI کے جو زمان پارک میں لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے وہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ جو ہے موجود تھے. تو یہ اور ملٹیپل فیکٹرز ہیں، سوالات ہیں جو ان کے جو جرا کے درمیان جو سامنے آئے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ سازش کا جو کانسپریسی کا جو الزام ہے اس پہ عمران خان سمیت PTI کی تمام لیڈرشپ نے آنا ہے. لاہور کا ایک فیصلہ اگر ایک جج نے یہ کہہ دیا ہاں جی
یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ سازش تھی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ باقی کیسز میں بھی تقریباً اس قسم کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں نا یہ سرگودا کا فیصلہ آیا ہے نا، تو سرگودا میں تو میرے خیال میں کوئی خفیہ اہلکار اسپیشل برانچ کا گواہ نہیں تھا اس میں. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کم از کم سرگودا میں اگر وہاں پہ ایئر بیس کو نقصان پہنچایا گیا یا کوئی ایسی دوسری فوجی تنصیبات تھی تو کیا ایئر بیس کی جو سیکیورٹی ہے وہاں پہ کیا سی سی ٹی وی نہیں ہوتے؟ کیا وہ سی سی ٹی وی پیش کیے گئے ہیں؟ وہ کسی بھی 9 مئی کے ٹرائل میں جہاں جہاں فوجی تنصیبات تھی جو اتنی حساس ہوتی ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہ ہو. لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے، میاں والی کا ایئر بیس ہے، سرگودا میں یہ جتنی تنصیبات ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی موجود ہوتے ہیں اور چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں ایسی حساس تنصیبات کے اوپر. تو کیا اس تمام کیا وہ اتنے بڑے سی سی ٹی وی کیمرے ان چھوٹی عدالتوں میں پیش کیے گئے؟ کیا اس کے اوپر کوئی وہ تو لاہور میں بھی جو تفتیشی افسر ہے اس سے ملٹیپل کویسچنز ہوئے کہ وہاں سیف سٹی کے کیمرے ہیں، وہاں سیکیورٹی کے ان روٹس پر جو ہے وہ کیمرے ہیں، زمان پارک کے اس گھر میں کیمرے ہیں، گیٹ پہ کیمرے ہیں. تو کسی جگہ پہ انہوں نے کیمرے ریکور کیے تو انہوں نے کہا نہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کہ سی ڈی آر سے اس بندے کی اس جگہ موجودگی پتہ چل جاتی ہے کہ سی ڈی آر بھی متعلقہ جو ملزمان تھے ان کی سی ڈی آر بھی اس طرح جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کی گئیں. لوپ ہولز تو بہت ہیں. اب ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ یہ تو سرگودا اور فیصلہ لاہور کا ہم بات کر رہے ہیں، فیصلہ آباد بھی ایک ٹرائل بالکل دندے پہ پہنچ چکا ہے. اور جس طرح پی ٹی آئی کے 2 پارلیمنٹیرین ایک جو ہے مرکز میں اور ایک صوبے میں اس میں نااہل ہوئے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں، اسی طرح سرگودا میں جو فیصلہ آباد ہے وہاں پہ تعداد پارلیمنٹیرینز کی زیادہ ہے. اور اس میں بھی اگر اس قسم کا فیصلہ آ جائے، اب فیصلے پہ ہم کرٹیسائز کر لیں گے، اس پہ بات بھی ہو سکے گی، اس کے جو ہے وہ لوپ ہولز اس پہ بھی بات ہو سکے گی، وہ سارے اپیل میں جا کر وہ اپیلیں سنی جائیں گی. لیکن 6-8 مہینے تو میرے خیال میں وہ فیصلہ رہے گا جب تک کہ سزائیں معطل نہیں ہوگی. تو اس لیے فیصلہ ہی ہے. اب سرگودا سے بھی اگر فیصلہ آ گیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ 8 فروری کو جو ہے وہ اتنا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ حکومت بنا سکتے، حکومت بن گئی. پھر یہ تھا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں کر سکتے تھے، مینڈیٹ بہرحال وہ بھی ہوگی. تو پھر یہ تھا کہ مخصوص نشستیں ادھر کی تھیں، انہوں نے ہماری عدلیہ نے کہا نہیں ادھر کی نہیں، ان کو دینی ہے، ان کو دے کر 2/3 بھی کر دی. اب تو میرا خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کی ایک لائن لگی ہے نا 9 مئی میں مزید فیصلے ابھی آنے ہیں، لاہور سے بھی، سرگودا سے بھی، فیصلہ آباد سے بھی. تو ان میں تو پھر جو ہے وہ 3/3 کی طرف یہ جا رہے ہیں کہ 3/4 اور اپوزیشن ہوگی نہیں، ساری جیل میں ہوگی، 3/4 ہوگی. اور پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں صرف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے اور اللہ خیر صلی اللہ. اچھا یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، ثاقب بتا رہے تھے کہ ہر ملزم کی الگ الگ سزا ہونی چاہیے، یہ باٹا ریٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ثاقب صاحب پھر بڑی انگریزی چاہیے آپ کو، پھر اس کے لیے الگ الگ ہر ملزم کے نام کے ساتھ اس کے لیے الگ سے اس کے ایویڈنس کو ایگزامن کرنا پڑتا ہے، الگ سے اس کے لیے انگریزی لکھنی پڑتی ہے. تو یہ کتنے ٹوٹل ملزمان ہیں، ان کے لیے اتنی ججمنٹس اتنی تنخواہ میں میرے خیال میں یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ کام تو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج کرے نا جو 26 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں. یہ بیچارے جو ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو ہیں، ان کی اتنی تنخواہیں تو نہیں ہے کہ ہر ملزم کی اب علیحدہ سے انگریزی لکھیں وہ. اچھا ایک اور خبر بھی چلتے چلتے میں نے سنی ہے کہ جو اے ٹی سی کے ججز ہیں ان کے کیونکہ 1 اگست سے 30 اگست تک چھٹیاں ہیں تو وہ چھٹیاں بھی کینسل کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. اچھا تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ چھٹیاں کینسل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر صورت میں 9 مئی کے جو ٹرائلز ہیں، کیسز کے فیصلے ہیں، وہ اگست میں آ جائیں گے. چلیں اچھا کوئکلی وہ جو کل جسٹس اعجاز اسحاق نے جو فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ڈیمولیشن اسکواڈ لے کر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کا چانس ہے؟ اور کیا اپیل میں کوئی ڈویژن بینچ بنے گا یا حکومت اپیل کر رہی ہے؟ کیا اپڈیٹ ہے کوئی؟ ممکنہ طور پر تو حکومت اپیل کرے گی اور اس میں ڈویژن بینچ بھی بن سکتا ہے. اب تو حکومت کو میرے خیال میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نا، تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. مسئلہ تو پہلے بھی نہیں تھا. مجھے لگتا ہے اگر حکومت نہ بھی کرے تو ڈاکٹر صاحب خود ہی کہہ دیں گے گھر کی بات ہے، تو اس لیے اپیل ہوگی، فیصلہ معطل ہو جائے گا. اچھا اس اپیل میں کسی قسم کا کوئی سخت ری ایکشن بھی آ سکتا ہے؟ یہ بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ جج صاحب کے اوپر کوئی مس کنڈکٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے. اب یہ بڑا اہم سوال ہے، کل سے یہ زیر بحث ہے کہ جج صاحب پہ کوئی مس کنڈکٹ کی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اب جوڈیشل آرڈر انہوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی.
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اگر انٹرا کورٹ اپیل میں یہ معاملہ جاتا ہے تو کیا جواب الجواب آئے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ اگر سنگل کا ادھر گیا تو ادھر سے جواب الجواب آ جائے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ جو ہے وہ مس کنڈکٹ کی طرف جائے گا. ویسے بھی اگر مس کنڈکٹ کا ریفرنس بنانا ہوا یا آرڈر میں کچھ لکھنا ہوا تو اس کے لیے بڑی اچھی انگریزی چاہیے ہوگی. دوسری بات یہ ہے نا کہ جج صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لکھنا ضروری تھا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمعرات کو میں نے خط لکھا جی بھائی وہ میرا روسٹر نکالیں، منڈے والے دن میں فلاں کیس سننا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ یہ کوئی مطلب کوئی ایسی بدنیتی نہیں تھی کہ اس کی بنیاد پر میں کیس لگانا چاہ رہا تھا. تو پھر انہوں نے ایک خط، پھر دوسرا خط، پھر فائل بھیجی، پھر انہوں نے کال لگائیں، یہ کیس لگائیں. تو اتنی خط و کتابت کے بعد میرے خیال میں اتنا وہ اس کا پھر تھوڑا بیک گراؤنڈ تو بتانا بنتا ہی تھا. تھوڑا اسٹرانگ ہو گیا اور لینگویج تھوڑی سی سخت ہوگی، اس کے اوپر اب بات ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں انہوں نے تو شکوہ کر لیا ہے، کیا اب جواب شکوہ آتا ہے یا نہیں. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متھی اللہ جان صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.